رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے. حافظ ابراہیم صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس مجلس میں کچھ ہم لوگوں کو نصیحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگ سب ہمارے بھائی ہے نا؟ بھائی ہمارے بھائی ہیں. ایسا مت سمجھے کہ ہم دور ہیں آپ سے، جو کہ ہیں آپ کے قریب ہیں. آپ ہم مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. بہت اعلیٰ خدمت ہے، اس کو سمجھنے والے سمجھتے. میں بھی یہی لائن سے گزرا ہوں، میری پوری عمر اس میں گزری، اذان نماز مسجد میں گزری. مولانا عطا صاحب دعوت برکاتہ مہمان ہیں، قرآن کے تفسیر کرتے ہیں، ان کی بھی پوری عمر مسجد کے رہنے میں گزری، ابھی بھی گزر رہی ہے. تو یہ دینی خدمات اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے. دنیا کے زمین پہ فرشتے دعا کرتے. تو میں زیادہ ٹائم لیے بغیر مولانا نصیر الدین صاحب کے حکم کے مطابق تھوڑی سی بات کر کے میں مہمان مقرر رہے ان سے بھی 10 منٹ، تاکہ وقت کو بچانا ہے. اور بھی ہمارے اکبر صاحب، ہمارے دوسرے لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، ان کی بھی تھوڑی ہمت افزائی. ہمارے جناب بڑے مہمان ہمارے بھائی گنگا ڈبے کے صدیق بھائی، پہل میں علی ہے، اس کے باوجود بھی آئے محبت میں. منولو వీళ్ళు మనగదా محبت سے آئے. వీళ్ళ మనరాకు ఇట్లా రావాలి, ఎట్లయినా ఏ తప్పులు రావాలి, నొప్పులైనా సరే ఏదైనా సరే వస్తా భాई बोल के बोले बेचारे. तो आज उतनी तकलीफ में आए, अल्लाह उनका जाते. उनके बेटे हैं, वो अकबर भाई है, मोहम्मद भाई है, उनके बेटे सब लगे हैं आप लोग के खिदमत में. अकबर भाई हैं, हमारे जिलान भाई, रसूल भाई, हाजी उस्मान साहब, मौलाना खलील साहब और मौलाना शरीफ साहब, नसीर साहब, गौस साहब, हम सब आपके भाई. ये खिदमत अल्लाह के वास्ते कर. अब ये ना को समझो ये खिदमत करने से इब्राहिम साहब क्या ले रहे हैं, गौस साहब क्या ले रहे हैं. कुछ नहीं ले रहे हैं भाई, अल्लाह के घर में बोल रहा हूँ मैं. हम 2 रुपये नहीं लेते, अल्लाह के वास्ते काम करते, हम अल्लाह के वास्ते काम करते. ऐसा ना को समझा हमारे कोई तनख्वाह नहीं है. अभी ऐलान कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, हमारी गौस साहब की तनख्वाह ना मेरी तनख्वाह है. अल्लाह के वास्ते करना है, अल्लाह के घर में बोल रहे हैं. और मरीदत तक करेंगे इंशाल्लाह, हिम्मत नहीं आ रहेंगे. आए लोग घर के भाग के चले गए, पूरा दफ्तर छोड़ के मदरसा छोड़ के चले गए. उसके बाद अल्लाह ने फिर दोबारा हमारे गौस मुहीद्दीन साहब को हिम्मत से ठहराया. उन्होंने फिर हम कमर बांधे. ये हमारे बच्चे मौलाना नसीर साहब, खलील साहब, उस्मान भाई, ये सब अकबर भाई हमारे कुमापल्ली, हमारे भतीजे होते हैं मेरे, इन्हों सिद्दीक भाई, उस्मान भाई, जितने हमारे लोग कमर बांध लिए. चलो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह पालने वाले, अल्लाह चलाने वाले. किसी के भरोसे में नहीं रहना चाहिए. कोई दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दे रहा कोई अल्लाह से मांगे. तो हम अल्लाह से मांगेंगे ना इंशाअल्लाह. तो मेरे भाइयों, ये मदरसा आप सब लोगों का है. ऐसा मत समझो कि गौस साहब का है, इब्राहिम साहब का है, आप सब का है. आप सब आना, खिदमत करना. ये जवान बच्चे माशाल्लाह, शरीफ साहब, नसीर साहब, कई को है अपने बच्चे, और पीछे उलमा, ये पूरे हमारे लोग जुड़े हुए मदरसे से. भाई हमारा मदरसा हमारे इलाका का है, हम नहीं करें तो कौन करना. ये पूरे हमदर्द बच्चे हैं हमारे. आज वो बच्चे कर रहे हैं तो लोगों को देखे नहीं जा रहा, हसद बढ़ी हुई है. अरे हम क्या की समझे क्या की हो गया, क्या की समझे क्या की हुआ. शैतान तालीम नहीं है, अनपढ़ है. अल्लाह ताला उनको तौफीक दिया तो समझ नहीं, बुराई तो भी नहीं आ रही, तो भी छोड़ो हटो. तो अल्लाह जिससे काम लेना है अल्लाह बराबर लेंगे. ये मदरसा दाम की अमद में होना, ये मदरसे की जो है पूरी हिफाजत आप लोगों की जिम्मेदारी है. रात बेरात जब भी जरूरत पड़े गौस मुहीद्दीन साहब बुलाए, आएंगे इंशाअल्लाह. बोलो आएंगे इंशाअल्लाह. आवाज नहीं कर रहे हो, खाना खाए ना, आएंगे इंशाअल्लाह. आएंगे. किसके लिए? मदरसे के लिए आएंगे. मेरे लिए नको, मेरी शादी को नको, मेरे उसमें नको, मौसम मदरसे के लिए आएंगे. जरूरत पड़ी तो, हाँ जरूरत पड़ती, मदरसे में जरूरत आप लोगों की पड़ती, बुलाए तो आना, बहाने नहीं बनाना. ये मदरसा चलाना है तो आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की हमदर्दी रहे तो मदरसा चलता.
آپ لوگ کی محنتیں کر رہے ہیں, ملزامہ کر رہے ہیں, ہمارے اساتذہ کر رہے ہیں, دنیا بھر کے لگے ہوئے ہیں. عبدالحفیظ صاحب جوان بچہ کام کر رہا ہے, عبدالرحیم صاحب کر رہے ہیں, اور مولانا مفتی صاحب کر رہے ہیں, اور دوسرے اور بھی اساتذہ ہمارے سہیل صاحب کر رہے ہیں. یہ پورے مدرسے سے لگے ہوئے میرے بھائیوں, کہ مدرسے کو ہم کو جوڑنا ہے, کرنا ہے. اور میری بات یہ رمضان آ رہا, رمضان میں ہم کو کیا کرنا ہے, اپنے گاؤں میں ہم سے جو ہو سکا کچھ پیسے زکوٰۃ کے یا فطرے کے جو بھی ہے توجہ دلا کے وصول کر کے مدرسے کو بھیجنا. وہ دیں گے تو یہ چلے گا. یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے 3 دن کا کھانا, ان کے کپڑے, ان کی کتابیں سب مدرسے کے ذمہ ہیں. کوئی ان کی بڑی فیس نہیں ہے وہ لوگوں سے, کوئی دیا 200, کوئی دیا 300, کوئی 500, کوئی دیے. تو اس پہ ہم بھروسہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں. اور پرسوں حالات مدرسے کے بجٹ ختم ہو گیا تو خرچ لا کے اماموں کی تنخواہ دینا, ملک صاحبوں کی تنخواہ دینا پڑا. اب مدرسہ کا جو خرچ ہے لاکھوں میں چلے گئے اور بڑھنے کے امکانات ہیں. تو یہ کرنا ہے اور مدرسے کو چلانا ہے. اب کرنے والے ذات اللہ کی کوشش میں, تو اس میں زیادہ محنت کرنے والے غوث الدین صاحب ہے اور ایک میں ہوں. اب ہم بڑھاپے کا رہے, چلنا نہیں آ رہا, اٹھنا نہیں آ رہا, بیٹھنا نہیں آ رہا, مگر کر رہے ہیں. مگر آگے چل کے انشاءاللہ یہ ذمہ داری ہمارے علماء, ہمارے جو بڑے بچے ان کو ذمہ داری انشاءاللہ ہم دیں گے. انشاءاللہ مدرسہ وہ لوگ کو چلانا ہے, انشاءاللہ وہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, دعائیں کریں گے اب انشاءاللہ. تو ہمارے صدیق بھائی بزرگ ہیں, یہ بھی ہماری پیٹھ تھنکتے رہتے, اے بڑے پڑھو دو, ان کا ضرورت دو, منگل نالا پنجے والے بول کے ہمت ہمارے کو دے. ہمارے بڑے بھائی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, صدیق بھائی کے واسطے, آپ لوگ کے واسطے, سب ہمارے بھائی ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. فرضہ اکبر بھائی ماشاءاللہ, اللہ ان کو نوازا. ان کے والد جہانگیر صاحب بڑی اچھی محنت کرے ایگریکلچر میں, ہاں پوری زمین کو ناگر مار کے پھنکا مار کے کمائے, بچوں کو قابل بنا. ان کا بچہ ماشاءاللہ بڑوں میں اچھے لوگوں میں, لڑکیوں میں, بڑوں میں, ٹکر کے لیول پہ ہمارا بچہ ہے. پڑھے لوگ میں جا کے ٹھہرتا بچہ, کون سا فلاں, اللہ عزت دیا, اللہ اور دے. یہ مدرسے سے لگا ہوا ہے بچہ. اللہ یہ بچوں کی دعائیں, اماموں کی دعائیں. مولانا نصیر صاحب ہیں حیدرآباد میں رہتے, ان کی بھی خدمات ہیں. آپ سب کی خدمات ہیں بھائی. اپنے کس کو بولو, یہ ہمارے خورشید بھائی مہمان ہیں, تو رامانہ پیٹ کے ان کو کیا پڑھی بولو. میرے مخلص دوست ملے, ان کو میں کچھ بولا تو الحمدللہ جو نئی بلڈنگ جو بنی ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, اچھا خاصا اس میں پیسہ لگا, تو آج الحمدللہ وہ تعلیم ہو چکی ہے. اور ہمارے مولانا عبداللہ صاحب ہیں, کچھ ہمت کریں, ہم جو بھی ضرورت کرتے رہیں گے بول کے. یہ اللہ تعالیٰ کارواں کو چلاتے رہتے. تو رمضان میں انشاءاللہ آپ لوگ محنت کریں گے نا بھائی, مدرسے کے لیے کر, ہمارے کو ہم کو 2 پیسے نہیں, مدرسے میں داخل کریں گے, وہ پیسوں سے مول صاحب کو تنخواہیں دیں گے, بچوں کی کتابیں کاپیاں ایسے پنجے میں بڑا خرچہ ہے میرے بھائیوں. یہ خرچے کو سنبھالنا ہے, اللہ چلانے والے, یہی محنت ہے. ہمارے لیے دعا کرو, میرے لیے, غوث صاحب کے لیے دعا کرو. کرتے یہاں تک ہم لوگ پہنچے, کرتے یہاں تک پہنچے, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس کے بعد بڑی توقع ہے, ہمارے علماء بیٹھے ہوئے, شریف صاحب ہے, نصیر بھائی, خلیل بھائی, اور ہمارے جوان, ہمارا اکبر بھائی, یہ سب ہمارے جوان لوگ, ہمارے محلے کے, ہمارے گاؤں کے, ہم سب مل کے ہیں. آپ لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, جڑ کے کام کریں گے ہم, انشاءاللہ لے کے کام کریں گے, اللہ پہ بھروسہ کریں گے. یہ ہماری نصیحت ہے. انشاءاللہ ان نصیحتوں میں دعا کرتا ہوں. ہمارے مہمان خوشی پہ حج کو جا رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. مولانا اپنی بڑی مصیبت چھوڑ کے تشریف لائے ہیں. اکبر بھائی بھی عمرے کو جا رہے ہیں. آپ سب کی دعاؤں سے ان کی تھوڑی سی خوشی کرنا ہے. آپ بیٹھیے, تھوڑا دیر ہوئی, درست کھانا تو کھا لیا نا, الحمدللہ. تھوڑا بیٹھ کے صبر گزارا کریے, آگے کاروائی چلے. جزاک اللہ خیر الجزا. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ ابراہیم صاحب و غوث صاحب کی عمر میں, جان میں, عمر میں برکت عطا فرمائیں, اور تا دیر تک ہمارے اوپر سایہ قائم و دائم فرمائیں. اس کے بعد میں بلا تاخیر آج کے ہمارے مہمان مولانا عبداللہ صاحب قاسمی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ مکاتب کے عنوان پر اپنے بے مثال خطاب سے ہم کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وقال تعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عزیز علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں، عزیز علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں. یہ وہ چمن ہے جہاں گلی گل ہے خار نہیں. بے علم فقیری ہے بادشاہی بھی، بے علم فقیری ہے بادشاہی بھی، علم اگر ہو تو فقیری بھی ننگوار نہیں. کشتی چلتی ہے، چلانے والا چلاتا ہے، اس میں پیٹرول ڈیزل بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، مگر بات چلانے والے کی کشتی نہیں چلتی. اتنی بڑی جو کشتی چل رہی ہے آپ لوگ چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنے کتنے ہاتھ. میں دور نہیں جاتا، میرے بازو میں ہمارے 35 سال کے دوست ہیں حضرت ابراہیم صاحب، ان کی ایسے ایسی خدمات ہیں، اور شاید ان کی خدمات کا صلہ اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت دنیا میں دیا ہو، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. اوپن ہاتھ سرجری ہوئی ان کی، یہ والد السلام بھی نہیں بول سکتے تھے، اس پر ہاتھ اشارہ کرتے تھے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دین کی خدمت کرنے والوں کو ضرورت تھوڑا بہت بتا دیتا ہے. اور آپ جو خدمات کریں بیکار نہیں ہے. یہ جو آپ کو تنخواہ ملی، تنخواہ پڑھائی تنخواہ نہیں، تھوڑا وقت کا تھوڑا سا بچے کو بہلانے کے لیے یہ بہت بڑا کرام انجام دے رہے ہیں. یہ مدرسے جو ہے ہمارے، جیسے بیان کرا تھا، مدرسے ہماری چھاؤں نہیں ہے. آج چاروں طرف سے خطرناک سازشوں کا جال ہے کہ انڈیا میں مدرسوں کو بند کر دو. بس یہی روزش ہے. بس یہ مدرسے بند ہو گئے تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر مسجد ہے، اگر کچھ تنظیمیں، کچھ پارٹی فقہ پڑھ لو، جیسا مسجد نماز نہیں پڑھنا تو مسلمانوں کو غصہ آتا. ہم کہتے ہیں پڑھتے ہیں، برابر پڑھیں گے، جائیں گے تو غصہ آتا. لیکن کچھ ایسا عمل کر دو وہ خود بخود جانا من کر دیں، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، ان کو اتنا ڈال دو وہ خود بخود بند ہو جائیں. ایسی مدرسوں کے لیے بھی بڑی خطرناک سازش، چاروں طرف جال کو ہمیں جال نہیں دکھ رہا ہے. شکاری جو ہے چاروں طرف جال لگا دیے، پرندے خود بخود آگے بڑھ جائیں. اب ان سازشوں کو کامیاب ہونے دینا ہے یا ناکام کر دینا ہے، یہ ہمارا کام ہے. ہمارے بزرگان دینی بیچارے بڑے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز فرمائے، کیسے کیسے کہاں سے کہاں تک جو ہے مدرسوں کو لائے ہیں. مگر میرے نوجوان بچوں، اب ذمہ داری آپ کی، یہ ذمہ داری آپ کے ہے. یہ اپنے کہاں سے بچاتے ہیں، کس کو. ہر ایک بھائی بڑے بھائی صاحب کہاں جاتے ہیں، لوگ گھروں پہ جاتے ہیں، کئی بار جاتے ہیں. لاکھوں خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ بلا لوز خدمت ہے، وہ خدمت کا اللہ تعالیٰ کو دیا، اللہ ان کو زیادہ دیا، اور آپ کے سامنے بول رہے ہیں. کوئی امید بچنے کی بالکل نہیں تھی. اور ابھی بھی بہت کافی علی ہے، وہ کتنا بولے اور میں پریشان ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، آپ لوگوں کی برکت سے جو ہے ان کی اتنی ہمت دے دے کہ اتنا بول دو تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے برابر. لیکن خاص بات جو آپ کو بولنا چاہیے ہے، مساجد میں آپ رہتے ہیں اور مسجد ہمارے سینٹر ہیں، مسجد ہمارے مرکز ہیں. بس ان کے ذریعے سے جو ہے آپ کو کام کرنا ہے. ہاتھ بھی ہے، ضروری ہے. ہاتھ نہیں ہے تو چل جاتا، دوسرا ہاتھ جاتا. دکان ہے، دو ہاتھ ہیں، پیر سب کچھ ہے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ ایک ہی ہے. یہ ایک ہے. ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، پیر سب دو دیں، مگر یہ ایک ہی ہے. اور یہ سپلائی کرتا کون؟ تو آپ لوگ جو ہیں محور، قوم کو تیار کرنے والے آپ ہیں. جدھر چاہو تو چلے جائیں. العوام کا نام، جس طرح سے جنگل میں چرواہا بکریوں کو جدھر چاہے لے کے چلے جاتا، وہ کہیں چلے جاتے، وہ سمجھتا ہرے گھاس میں لے. تو ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، گاہ بنایا ہے. عوام اور قوم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. اور آپ کی ذمہ داری میں ذرا سی بھی خامی اور کبھی کچھ کھوتاہی ہو گئی تو یہ لمحوں نے خطا کی تھی، سزا میں سزا پائی. یاد رکھیے، اگر ہمارے بڑے بھی خامی کرتے، کھوتاہی کرتے، تو شاید یہ علم کا ہمارے پاس نہ ہوتا. علم روشنی کئی جگہ پر، جب انگریزوں کے زمانے میں بات یہ ہے کہ ہندوستان میں 1857 میں اس کو غزہ کام دیا، جنگ آزادی چلی، پورے علماء کرام ساتھ میں تھی اور ہزاروں علماء کرام کو پھانسی ہوئی. ہر دلی سے لے کر لاہور تک ہر درخت پر ایک پھانسی کا پھندا لگا ہوا تھا. عالم ملایا تھا تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا. لیکن کوئی بھی انگریز کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. تو بات ہے مختلف بات یہ کہ رپورٹ یہ گئی کہ یہاں انڈیا میں اگر حکومت کرنا ہے انگریزوں کو تو یہاں سے
مدرسے قرآن کو ختم کرنا پڑے گا اور قرآن ختم کرنے کے مدرسے کو ختم کرنا پڑے گا. یہ دو ختم کر دو پھر کوئی ہماری رکاوٹ نہیں بننے والی نہیں. تو آپ کو معلوم ہے صرف دلی میں 1000 مدرسے تھے, سب کو بند کر دیے گئے, لاکھوں قرآن جلا دیے گئے. پاگل بیوقوف یہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن جو ہے کاغذ کی حد تک محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں مبارک چیزوں میں اس کو محفوظ کر دیا ہے جو قیامت تک رہے گا. مدرسوں پر نظر تھی, مدرسوں بند کر دیا. اس وقت بھی تھا ایک ظالم, آج بھی کچھ ظالم مسلط ہیں, ان کی وہ سازش ہے. مگر ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس طرح سے مدرسوں کو جال بچھا, مدرسوں کو جال اتنا جال بچھا کے یہاں تو کم تھے, شمالی ہند میں ہو جاتا تھا انگریزوں کا تھا. شمالی ہند میں آپ جا کے دیکھیں گے آج چھوٹے چھوٹے گاؤں, ہر گاؤں میں ہر گاؤں میں مدرسہ کھول دیتے. اس کا توڑ یہی ہے بس کہ مدرسے کھولو, ورنہ ہم انگریزوں کو مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کی مشین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدرسوں کو جال بچھا دیا. اور آج آپ دیکھیں گے بڑے ہر گاؤں میں, چھوٹے گاؤں میں ہر گاؤں میں مدرسہ ہے, ہزاروں کے لاکھوں مدرسے ہیں. بتاؤ ختم کر دیں تو کس طرح سے یہ بات فرمائی مدرسوں کی. تو آج بھی وہ زمانہ ایسا دکھ رہا ہے کہ شاید انگریزوں کا زمانہ پہ واپس آ گیا ہے, مدرسوں کو بند کرنے کی منظم سازش ہے. مگر یاد رکھیے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیدار آ گئے. آپ کو ٹھیک ہے تم توڑتے پھر جوڑتے, یہ کام آپ کو کرنا ہے. اور یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں, اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے کرنا ہے تو بھائی بچوں آپ پر ذمہ داری ہے. ماں باپ نے بچوں حوالے کر دیا آپ کے, اب آپ کا کام ہے اول کلمہ دوم کلمہ تیسرا کلمہ 5 کلمے پورے دعائیں نماز یا دینا دعا کرنا. آپ کام نہیں کر سکے, 70% بھی نہیں کر سکے, 50 بھی نہیں کر سکے, 25 آ گئے. ارے کوئی نہیں دیکھا, وہ تو دیکھا ہے نا, وہ تو دیکھا. اللہ کے لیے کرو بھائی. اور آپ کے ذمہ دار نہیں ہے, اللہ ذمہ دار ہے, اللہ نگران کا ہے, علیکم رقیبہ, اللہ نگران کا ہے. ابھی تم فرما رہے تھے کہ باہر جو ہے ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے اور کارکردگی اچھی نہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بچہ فلاں کا ہے, فلاں کا نہیں ہے, یہ بچہ ہمارا ہے, ہمارے قوم کا ہے. نہیں, یہ نہیں سوچنا ہے بچہ وہاں کا فلاں کا نہیں, یہ سارے بچے ہمارے قوم کے, ہمارے بچے ہیں. آپ کو پوری زندگی گزر گئی بچوں کو بنانے میں, میری بھی زندگی گزر گئی. اور جہاں تک ہو سکا الحمدللہ میرے پاس بھی کئی 100 بچوں کو حافظ بنایا, کئی 100 بچوں, اور بہت محنت کی. کتنے آج ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آفیسر ہیں, پروفیسر ہیں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, لندن میں, کینیڈا میں, بات بھرے ہوئے ہیں. لیکن وہ یاد تو کرتے ہوں گے ہاں فلاں صاحب پڑھے تھے, تو ایسے آپ کو بیان کریں گے, دعائیں ملیں گی آپ کو, اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آپ کا نام ہوگا, دنیا میں بھی آپ کا نام ہوگا. مگر پھر گزارش ہے جہاں تک ہو سکے بچوں پر محنت کرو اور عوام کا ذہن بناؤ مدرسے کا تعاون کرنے کے لیے. مدرسے کا تعاون ہوگا, پیسہ آئے گا, تو بغیر پیسے کچھ نہیں چلنا. تعاون کرو. میں بھی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ, بجائے آپ کے ساتھ تو بہت کوشش کرتے ہیں. آپ بھی عوام کا ذہن بناؤ, جتنا ہو سکے اس پیسے سے مدرسے چلیں گا, اس میں برکت ہوں گی. ایک اور غریب کسان آدمی جو کھیت میں کام کر کے 100 میں سے 10 نکالتا ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. ایک آدمی لاکھ میں سے جو 10,000 نکالتا ہے, شاید اس میں اتنی برکت نہ ہو. تو آپ عوام کو ذہن بناؤ, مدرسے کی تربیت کرو اور آپ بھی محنت کرو. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تمام محنت کو قربانی کو اللہ خدمات قبول فرمائے, اور ہمارے معاونین, ہمارے ذمہ دار حضرات اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے. اس میں صدقہ جاریہ ہے, جانے والا چلا جاتا ہے, اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوتا, آپ کے اکاؤنٹ میں چلتا رہے گا. اللہ قبول فرمائے. اور جو بیچارے حافظ صاحب بیمار ہیں اور جو دیگر جو مزید بیمار اللہ ان کو تمام کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اس کے بعد میں استاد محترم حضرت مولانا خلیل صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ کافی دور کا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، الحمدللہ جو ہے آج آپ حضرات کے درمیان میں آنے کا موقع ملا ہے۔ ماشاءاللہ جو ہے یہاں حفاظ ہے، علماء کرام ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کیا بات کریں۔ ماشاءاللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزا خیر نصیب فرمائے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دوستو، آج کا زمانہ ایسا ہے، ہر حافظ، ہر عالم، ہر مفتی یہ چاہتا ہے میں بڑے سے بڑے شہر میں کام کروں، میری تنخواہ اچھی ہو، لیکن اللہ آپ سب کو جزا خیر نصیب فرمائے، آپ نے ان تمام چیزوں کو قربان کر کے محض اللہ کے لیے آپ اس علاقے میں جو کام کر رہے ہیں بھائیوں، اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے حفاظ علماء دور دراز علاقے کے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ کر آپ اس علاقے میں جو کام کر رہے ہیں دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر نصیب فرمائے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ آپ کے اہل خانہ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے نسلوں کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ محترم بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں ایک نبی، ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام زمانے کے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانے کے نبی ہیں۔ یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ نبیوں کا سلسلہ ہے، لیکن جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع فرمایا۔ کیا سوال کیا؟ حالانکہ نبی ہے، نبیوں کا خاندان ہے۔ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ میرے انتقال کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت یہ گفتگو کر رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے اندر تھے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم جو ہے فرما رہے تھے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع فرمائے، وہ مصر کے اندر تھے، اور مصر کے اندر اس وقت جو ہے مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مشرکوں کی تعداد زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مشرکوں کی تعداد زیادہ تھی۔ نبی ہے، اپنے بچوں سے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، نبی ہے لیکن نبی کے دل میں اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ یہاں کی جو چیزیں ہیں، یہاں کے جو لوگ رہنے والے، یہاں کا جو ماحول ہے وہ مشرکانہ ماحول ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ماحول کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ بھی اسی ماحول کے اندر کہیں بہہ نہ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت اپنے دل میں ڈر محسوس کیے، دوستو آج وہی زمانہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہی زمانہ ہمارے سامنے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے مشرک اپنے جال کو پھیلانا سمجھتے ہیں۔ ابھی جو ہے تقریباً 8 مہینے پہلے جو ہے ہمارا سفر ہوا راجہ منڈی کے علاقے کے اندر۔ راجہ منڈی کے علاقے سے پہلے جو ہے ایک علاقہ ہے جنگا رڈی گڈے جو ایلور کے قریب پڑتا ہے، تو ہم جو ہے علماء
تقریباً 9 علماء تھے، ہم سفر پر تھے، راجمنڈری گئے تھے۔ اسی دوران جو ہے ہم لوگ جنگارڈی گوڑم کے اندر انٹیریئر دیہاتوں کے اندر گئے تھے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ مدارس کا زمانہ ہے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ مکاتب کا زمانہ ہے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ دعوت و تبلیغ کا زمانہ چل رہا ہے۔ مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، لیکن دوستوں ہم جو ہے ایک علاقے کے اندر گئے تھے، وہاں جو ہے کچھ کالج کے بچوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ کالج کے بچوں سے جب ہم لوگ کالج کے طلباء کے پاس تھے تو ایک طالب علم کو اٹھائے ایسی بات کرتے کرتے، بولے بیٹا پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ کالج کا پڑھنے والا بچہ، کون سے کالج میں؟ کرسچن کالج۔ کالج کا پڑھنے والا بچہ بول رہا تھا حضرت پیغمبر کا تو کیا ہو، وہاں کی زبان میں بول رہا ہوں، پیغمبر کا تو کیا ہو، یعنی نبی کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے کے بچے کی یہ جواب ہے بھائی۔ ابھی ہم جس علاقے کے اندر رہتے ہیں، ایک بچہ ہے، تقریباً جو ہے 6 سال اس پہ محنت کرے ہم لوگ، بار بار جانا، ملاقاتیں کرنا، بار بار جانا، ملاقاتیں کرنا۔ وہ مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ کرسچنوں نے جو ہے اس بچے کا ایسا ذہن بنایا ہے کہ وہ مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ 6 سال کے بعد اس کو بات سمجھ میں آئی، اس کے بعد ماشاءاللہ اس نے 4 مہینے وقت لگایا، اب آ کر ماشاءاللہ ایک مسجد کا مؤذن بنا ہوا ہے۔ بھائیو یہ حالات ہے دیہاتوں کے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے ابھی جو ہے ایک نئی پالیسی بنا رہی ہے جو 2024 شروع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا جو ہے اس سال الیکشن کے بعد جو ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے جو ہے ابھی لایا جا رہا ہے۔ اب تک جو ہے ہم بچوں کو سمجھاتے رہے خدا ایک ہے، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن بھائیو 2024 کے الیکشن کے بعد وہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی لایا جا رہا ہے، ایسا نصاب، ایسے کتابوں کے اندر جو سبجیکٹ لایا جا رہا ہے، اب ہمارا بچہ ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا، اللہ کون ہے، اللہ سورج ہے، چاند ہے، کون ہے، ہمارے بچے ڈاؤٹ کے اندر پڑ جائیں گے۔ اس کے واسطے بھائیوں بہت خطرناک حالات ہے، بہت خطرناک دشمن جو ہے چال چل رہا ہے۔ لہذا آپ سب سے ہماری درخواست ہے، ادباً درخواست ہے کہ بھائیوں ماشاءاللہ آپ جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر محنتیں کر رہے ہیں، خاص کر بھائیوں جو بچے ہمارے محلے میں رہتے ہیں، جو بچے ہمارے مسجد کے پاس رہتے ہیں، جو بچے ہمارے گاؤں کے اندر رہتے ہیں، ایک زمانہ تھا ہم مسجدوں سے اعلان کرتے تھے، عصر کے بعد اعلان ہوتا کہ بھائیوں مسجد کے اندر مکتب پڑھایا جا رہا ہے، اپنے اپنے بچوں کو بھیجیے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا بھائیوں، بلکہ جس طریقے سے جو ہے ہمارے جماعت کے ساتھیاں ملاقاتوں کی ترتیب بناتے ہیں، گھروں کے پاس جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اب جو ہے ہمیں جو ہے اس ترتیب کو بھی بنانا پڑے گا۔ جیسے مسجد کو نمازوں کو بلاتے ہیں، ایک ملاقات اب ایسی بھی کرنی پڑے گی، ہر گھر کو جا کر جو ہے بچے کو مکتب کو لانا پڑے گا۔ اگر ان بچوں پہ توجہ نہیں دی جائے گی، اگر یہ بچوں کو مکتب کو نہیں لایا جائے گا بھائیوں، پھر جو نیو ایجوکیشن پالیسی آ رہا ہے اس سے ہماری قوم کے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ہماری ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس لیے تمام اساتذہ، تمام معلمین، آپ سب سے جو ہے درخواست ہے کہ بھائیوں آپ جس علاقے میں محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، آپ جس طریقے سے ماشاءاللہ امامت کر رہے ہیں، بڑے قربانی دے رہے ہیں، لیکن بھائیوں ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھیے، ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھیے۔ اگر ہمارے بچے کے مکتب کو نہیں آئیں گے تو بھائیوں پھر اگر ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، جب گھر ہمارا جل گیا اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ منظم سازش کی جا رہی ہے
ایک تو جو ہے مدارس کو بند کر دیا جائے، دوسری منظم سازش یہ ہے کہ عوام کا علماء سے رابطہ ختم کر دیا جائے، عوام کے درمیان علماء کے بارے میں ایسا بدظن کیا جائے کہ خود بخود عوام جو ہے علماء سے کٹ جائے۔ اس کے واسطے بس خصوصی درخواست ہے کہ بھائیو آپ لوگ جس علاقے میں کام کر رہے ہیں محنت سے کریے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، لیکن یاد رکھو انشاءاللہ آپ لوگ یہاں جو آ رہے ہیں، آپ لوگ کو جو مشاہدہ دیا جا رہا ہے، حقیقت میں ہے کہ یہ کوئی مشاہدہ ہی نہیں، آپ کی محنت کے اعتبار سے یہ کوئی تنخواہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہے آگے یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہر دیہات میں پڑھانے والے معلم کے استاد کی کم سے کم جو ہے 5,000 روپے انشاءاللہ ہر مکتب کو انشاءاللہ جاری کیا جائے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے، محنتیں کریں گے، لیکن بھائیوں بس آپ جو ہے ان بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے انشاءاللہ محنت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے بھائیوں آپ سے ادباً درخواست ہے، اس وقت ہمارے بڑے بھائی محترم جناب اکبر صاحب جو ہمارے جو ہے دائرے بھائی ہیں اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے، اسی طریقے سے ہمارے اور ایک بھائی ہمارے خاندان کے ماشاءاللہ تقریباً 8 لوگ، ایک ہی گھر کے جو 8 لوگ عمرے کے سفر پر جا رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے اکبر بھائی جب بھی جو ہے دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیتے ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، جتنے لوگ جا رہے ہیں اللہ خیر خوبی کے ساتھ جو ہے عمرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے وطن کو خیر خوبی کے ساتھ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علی رسول اللہ اما بعد، وقال اللہ تبارک و تعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ آج کی جو محفل ہے بہت ہی بابرکت محفل ہے، ایک تو علماء حفاظ یہاں پر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ استاد محترم مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہم نے ابھی کہا ہے کہ جناب اکبر صاحب کے بھائی عمرے پر روانہ ہونے والے ہیں۔ ہر امیر کی، ہر غریب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، بیت اللہ کا دیدار کرے، مدینہ منورہ کا دیدار کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج کیا ہے، 4 عمرے ادا فرمائے ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے اور 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کا موقع ملتا ہے، عمرے کا موقع ملتا ہے، عموماً یہ مالی عبادت ہی، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ اگر اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی تو دوبارہ سے پھر حج کرنا پڑتا ہے، عمرہ کرنا پڑتا ہے، اور کیا ہے دم وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی ہم گئے تو معلمین حضرات سے، علماء کرام سے پوچھ کر حج کرے، جو بھی ارکان ہیں، جو بھی واجبات ہیں، جو بھی فرائض ہیں، معلمین حضرات سے پوچھ کر ادا کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کعبۃ اللہ کے اوپر پہلی نگاہ پڑتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جو بھی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو علماء کرام نے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، سب سے پہلی دعا یہ ہونا چاہیے۔ یعنی مستجاب الدعا کہتے ہیں میری ہر وہ زندگی کی دعا قبول ہو جائے، تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو دیکھتے یہ دعا کرنا ہے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا، میں جب بھی دعا کروں میری موت تک ہر دعا قبول ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی فکر کرنا ہے، تہجد کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، چاشت کا اہتمام ہو۔ اور ایک جناب اکبر صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ ہم ائمہ کے لیے، علماء کے لیے اور ٹرسٹ کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے بعد فلاح المسلمین کے بانی و محتمم حضرت جناب الحاج اخیر ہوتے جا رہی ہے، مختصر میں بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے گلپوشی بھی ہے، ہمارے مہمان جناب خورشید بھائی بھی جو ہے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ہمارے اکبر صاحب ان کے جو ہے اہل خانہ بھی عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بہت سی باتیں آئے ہیں کہ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن سازی بھی کرنا بچوں کا، کچھ وقت ہفتے میں 1 دن یا 2 دن
ان لوگوں کا ایسا ذہن بنانا کہ اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، توحید، رسالت، آخرت، اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا، رسالت یعنی رسولوں کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا، آخرت کے تعلق سے بھی ہمارا کیا عقیدہ ہونا، یہ بھی ذہن سازی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے امیر محترم جناب خواجہ معین الدین صاحب کلوہ کرتی کے مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ ایک جو ہے دہریہ جو خدا کو نہیں مانتے، خدا ہے ہی نہیں بولتے، ایسے لوگ ایک اسکول میں بیٹھ کے بچوں کا ذہن سازی کر رہا، کیا بول گئے؟ دیکھو یہ چشمہ ہے نہیں چشمہ دکھ رہا، اب اس کے بعد کئی چیزیں بتایا، گھڑی ہے، فین ہے، جو چیز دکھ رہی نا وہ ہے، جو چیز نہیں دکھ رہی وہ نہیں ہے، بولا کیا بولا؟ جو چیز نہیں دکھ رہی نہیں ہے، جو چیز دکھ رہی وہ ہے۔ اب ہوتے ہوتے انہیں کیا بولا معلوم؟ خدا ہے کیا؟ خدا دکھ رہا؟ نہیں دکھ رہا، نہیں ہے بولا۔ اس میں ایک مکتب کا بچہ بھی تھا، آپ لوگ جو پڑھا رہے نا مدرسے میں، ایسے ایک مکتب کا مدرسے کا بھی بچہ تھا، اٹھ کے کھڑے ہو گیا، کیا بولا؟ حضرت جی، استاد کو کیا سوال کرا؟ عقل دکھتی ہے کیا پوچھا کرتا؟ ہاں، عقل نظر آ رہی کیا؟ نظر نہیں آ رہی تو عقل نہیں ہے بولا کرتے، پنکچر نے انہیں بسٹک کر دیا بند۔ تو مکتب کا یہ فیض ہے کہ جو چیز نہیں دکھ رہی نہیں ہے، بولا عقل نہیں دکھ رہی لہذا عقل نہیں ہے تیرے اوپر، عقل ہی نہیں ہے۔ جو خدا کا انکار کر رہا، خدا نہیں ہے بولے والے کا عقل ہی نہیں ہے بولے سر کا۔ تو یہ مکتب کے تعلق سے جو بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، ایسے دہریوں کا جواب دینے والے بنانا، ایسے مشرکوں کو جواب دینے والے ہم بنانا ہے، ہمارے جو نسلوں کو کھڑا کرنا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے عوام کی حفاظت، ہمارے نسلوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کو کھڑا کر دیا اللہ۔ ہم کیسے ہیں؟ فوجی کی طرح ہے۔ ایک فوجی ملک کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ ہم کو ایسے سپاہی بنایا، اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے سپاہی بنایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی حفاظت کر لینا، اپنے نسلوں کو بھی حفاظت کرنا۔ میری ایک گزارش ہے کہ جیسے تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نکال کر ان کو اپنے عقیدہ سمجھانا، اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا، رسالت یعنی رسولوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا، مرنے کے بعد جو احوال آئیں گے اس کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا، وہ آپ لوگ ان کو جو ہے ذہن سازی کریں گے تو وہ بچے یاد کریں گے، آپ ان کو جو ہے ایمان بچے گا، ان کی آخرت بنے گی، وہ لوگ دعائیں دیں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے، ان لوگ دعائیں دیں گے، آپ کے درجات جنت کے اندر بالائے اللہ بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری جو ہے گزارش ہے آپ حضرات سے، امیدیں تو بہت کچھ ہے لیکن جو مولانا بار بار میرے کو جو ہے کھڑا کرتے، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے بولنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو ہے انشاءاللہ حج اور عمرے کو جانے والوں کے لیے گلپوشی ہوگی، گلپوشی کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر اعزازیہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔